अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASQ लाइव। मैं हूं आसिफ कुरैशी। जैसा कि आपने देखा कि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी अपनी जगह नया चेयरमैन बैरिस्टर गौर को नामजद किया। क्या बैरिस्टर गौर का तल्लक जो है वो PTI के सीनियर रहनुमाओं से है, या उन्होंने PTI के लिए क्या किरदार अदा किया, इससे पहले PTI के लिए उनकी क्या खिदमत थी, इस पर बात करेंगे। और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो बड़ा केस था एवन फील्ड का, उसको जो है वो नैब ने वापस ले लिया। नैब को वापस लेने की क्यों ज़रूरत पेश आई, उसने क्यों वापस लिया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने जो है वो टिकटों की तकसीम भी शुरू कर दी है। उसके लिए पार्लिमानी पार्टी ने इंटरव्यूज़ भी शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे। क्या बर वक्त होंगे या नहीं? चीफ जस्टिस को जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है, क्या चीफ जस्टिस साहब ने उसका क्या जवाब दिया है, इस पर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से कहा है कि इंतज़ामिया के बगैर आगे आएँ, किस तरह आएँ, क्या करें, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ हस्ब साबिक उमर फारूक साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, तहरीक इंसाफ ने जो है वो इमरान खान साहब ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर को नामजद कर दिया। क्या PTI के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं? क्या PTI के अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती हैं? और अगर नहीं करवाती सब जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको इख्तियार हासिल है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अस्सलाम वालेकुम हमारे नाज़रीन। आसरा मसला ये है कि देखें, दो तीन इशू आपने कर दिए हैं जो एक ही सवाल में। जी, सबसे पहले तो ये है कि PTI के ताहयात चेयरमैन इमरान खान साहब को बिलाकर अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप से जाना पड़ा। जी बिल्कुल। ये ताहयात में इसलिए कह रहा हूँ कि जब से उन्होंने पार्टी बनाई थी, एक तो उस लेकर अभी 2023 के दिसंबर तक वो चेयरमैन चले आ रहे थे। जी, दूसरा, अगस्त में, इस साल अगस्त में PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे। उन इलेक्शन में जो उनकी जनरल बॉडी ने इमरान खान साहब को ताहयात चेयरमैनशिप मुंतखब किया था, और ये कहा था कि इमरान खान साहब हमारे ताहयात चेयरमैन रहेंगे। जी, और इन जहाँ खान साहब तब्दीली की बात करते हैं, जहाँ खान साहब मुरूसियत के खात्मे की बात करते हैं, जहाँ खान साहब डिक्टेटरशिप के खिलाफ बात करते हैं, वहाँ बड़ा सिंपल सवाल था कि खान साहब को 26 साल बिना शिरकत गैर इस पार्टी के सरबराह रहे, चेयरमैन रहे। तो आया उनकी पार्टी में कोई उनसे सीनियर सियासतदान नहीं था, या कोई उनकी नज़र में उनसे बेहतर ऑप्शन नहीं था, या उनकी जनरल बॉडी ने कोई दूसरे बंदे को इलेक्शन लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया उसके मुकाबले में? बात तो ये है। बिल्कुल। बात यह है कि साबित नहीं हुआ कि खान साहब भी दीगर जमातों की तरह अपनी पार्टी पर एक आमराना जो चेयरमैनशिप का ओहदा रखना चाह रहे थे और रख रहे थे जी। और इसका हम ये समझे कि अगर वो कोई तब्दीली थी या दीगर जमातों से उनको कोई डिफरेंट इशू था, चीज थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक। अब चूंकि ये जो मरहला आया वो ये कि उनको सजा हो गई 2 केसों में, तो उसके बाद सजा याफ्ता जो अफसर की बात है वो पार्टी चेयरमैन नहीं रह सकता या पार्टी सरबराह नहीं रह सकता जी। तो उनकी एक आईनी मजबूरी बन गई थी। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज कर दें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। दूसरा ये था कि वो किसी और को सामने ले आए। तो उन्होंने दूसरे ऑप्शन को अपनाया। पहला ऑप्शन तो उन्होंने मतलब अदालतों की तरफ रुख नहीं किया उन्होंने। ठीक। अब जो उन्होंने दूसरा ऑप्शन अपनाया उसमें भी बड़ा अजीब काम ये किया उन्होंने कि पहले 4 दिन तक तो एक उनका तर्जुमान आता, वो कहता है कि इमरान खान साहब ही हमारे चेयरमैन है। दूसरा आगे उसकी तरदीद कर देता, तीसरा आगे मजाक कर देता है कि नहीं जी हमारा चेयरमैन नया होगा, ये आईनी मजबूरी है। तो अब उसमें बड़ा चीज ये हुआ कि उनके जो पार्टी के जो सीनियर 3 अराकीन थे, जो उनके साथ शुरू से चले आ रहे थे, या जिनकी कमिटमेंट पहले दिन से तहरीक इंसाफ के साथ थी, अगर वो बहुत ही कम रह गए, तो उनको छोड़कर उन्होंने बैरिस्टर गौर का इंतखाब क्यों किया?
اب اس سے بڑا اہم سوال ہے، اس میں بڑے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. بیرسٹر گور کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو جی 2008 میں وہ بنیل سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، وہ ہار گئے. اور ٹھیک 2008 سے لے کے 2022 تک وہ وکالت کرتے رہے. انہوں نے اس دوران جمعیت علماء اسلام کے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، تمام لوگوں کے کیسز لڑے مختلف جگہوں پہ. ظاہر سی بات ہے وہ اپنے وکیل تھے اپنے پیشے کے اعتبار سے، تو ظاہر ان کا جو بھی کلائنٹ آیا یہ تو ان کا پروفیشن تھا نا. ہاں. اب 2022 میں آ کے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، جولائی 2022 میں، اور ایک سال ان کو کل ہوا ہے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. اس ایک سال میں انہوں نے ایسا کیا معجزہ کر دکھایا یا ایسا کیا کرشمہ کر دکھایا کہ عمران خان کی نظر میں وہی اس عہدے کے حال تھے. حالانکہ شاہ محمود قریشی جو ان کے وائس چیئرمین ہیں، ان پہ کوئی کیسز تو چل رہے ہیں لیکن ان پہ کوئی کسی کیس میں ان کو سزا نہیں ہوئی ہے. ٹھیک اسی طرح جو پرویز الہی تھے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں اس وقت، وہ بھی اگرچہ ان کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی، کیسز چل رہے ہیں. مطلب یہ دو آپشن ان کے پاس بڑے اچھے تھے جو ان کے سیاسی اعتبار سے بھی جن کا قد کاٹ تھا اور کچھ جن کی قربانیاں بھی تھی. لیکن خان صاحب نے بیرسٹر گور پہ ہاتھ رکھ لیا. اس پہ اس بات پہ بات کرتا ہوں کہ آیا یہ الیکشن بھی شفاف ہے نہیں جو آپ نے کہا کہ دیگر جماعتوں کی طرح. اب اس کی مختلف آراء پیش کی جا رہی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں بیرسٹر گور کو آگے سامنے لایا ہے. تو میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیرسٹر گور وکیل ہیں، اچھے وکیل ہیں، تو خان صاحب وکیلوں کو اسی طرح انہیں سینئر نائب صدر کے عہدے پہ وہ مرمت صاحب شیر عبد المرتبت کو بنایا ہے، تو وکلاء کو حوالے کر دیا اپنی پارٹی. بالکل. ان پہ جتنے کیسز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وکلاء ہیں جو ان کی آئینی اور قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان پر جو ہے وہ کیس بنا کر ان کو اندر کر دیا جاتا ہے، تو وکلاء کم از کم جو ہے یہ تھوڑے سے محفوظ ہیں، اس لیے انہوں نے یہ محفوظ ہے کہ جو ان کا خیال ہے. کیونکہ بیرسٹر گور کی سیاست تو ابھی سال تو شروع ہوئی ہے، اور جب سیاست شروع ہوئی ہے تو اب اس کے بعد پتہ لگے گا کتنے مقدمات سیاستدانوں پہ بنتے رہتے ہیں. بغاوت تک مقدمات بنے ہیں، لوگ پھانسی چڑھ گئے. اچھا خیر، اب بیرسٹر گور کو انہوں نے رکھا ہے آپ کے چلے اس میں ان کو وہ ریلیف بھی ملے گا اور وہ ایک ڈپٹی چیئرمین کے طور پہ بھی ہوں گے. چونکہ ان کے پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ اصل چیئرمین تو خان صاحب ہیں، یہ ڈپٹی چیئرمین ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر گور کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے رابطے ہیں. اب وہ کتنے ڈپٹی ثابت ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. وہ کتنے، انہوں نے پہلا بیان تو یہ دیا کہ کسی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی بھی جو جماعت ہے ہم سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سمیت. اب وہ آیا وہ پارٹی کو لے کے کہیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں یا وہ پارٹی کو لے کے کسی دیگر پارٹی سے اتحاد کر لیتے ہیں. اب خان صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے کیونکہ وہ جیل کے اندر ہیں، وہاں ان کے پاس معلومات تک مکمل رسائی نہیں ہے. پھر ملاقاتوں میں وہ اتنی باتیں نہیں ہو پاتی جتنی وہ اپنی پارٹی اجلاسوں میں کرتے تھے. تو یہ مسائل تو اب ہیں. تو یوں سمجھ لیجیے کہ خان صاحب کی سیاست کو فی الحال ایک بڑا دھچکا لگا ہے، روڑا آ گیا ہے، اس کو بریک لگ گیا ہے. اب وہ 2 مہینے 6 مہینے سال کتنا اندر رہتے ہیں. لیکن چلو، لیکن مان لیا کہ خان صاحب کو ایک وقتی جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی کر لی یا کروائی گئی یا جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن باقی جماعتوں میں بھی تو کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو رہے. مسلم لیگ نون میں بھی آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ لیں، بڑی جو جماعتیں ہیں جے یو آئی میں دیکھ لیں، وہی لوگ جو ہے جو سربراہ بنتے ہیں وہی چلے آ رہے ہیں. سلیکشن ہو رہی ہے سب جماعتوں کے اندر. تو اس طرح تو پی ٹی آئی کو ہم صرف نہیں کہہ سکتے، باقی جماعتیں بھی تو رولز کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. تو اگر یہ سب ہی رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر 2024 سے عوام سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں سر، یہ انٹرا پارٹی الیکشن ایک ریکوائرمنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، الیکشن کمیشن کی بھی اور ان کی جماعت کی بھی. ٹھیک. تمام جماعتوں میں الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن کا طریقہ کار ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. جی. اب نون لیگ کے جیسے الیکشن ہوئے، انہوں نے جنرل پارٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، اس میں وہ صدر کے لیے شہباز شریف کا نام پیش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں پھر کوئی اور لیڈر آتا نہیں ہے یا سینئر نائب صدر. اس کا مطلب ہے کہ کارکن صرف نعرے لگانے کے لیے ہیں.
जिंदा बाद और मुर्दाबाद। अब जेडीवाई का भी हालिया पार्टी इलेक्शन अभी 10 दिन पहले हुए, 15 दिन पहले पेशावर में उनकी जनरल बॉडी का इजलास था और उसमें मौलाना फजल खान का नाम पेश किया गया सदर के अमीर के लिए। तो किसी पार्टी ने हमारे दूसरा नाम नहीं पेश किया कि उसको मुकाबले में आएगा, इसीलिए इसी तरह सेक्रेटरी जनरल के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का नाम पेश किया गया, तो उनके मुकाबले में भी कोई नाम पेश नहीं हुआ। तो इस पार्टी का भी ये हिसाब है। दो तीन चीजें बड़ी अहम है। जी एक भी एक पार्टी है, ये नून लीग है, वहाँ शख्सियत का वोट है, वहाँ कोई नफसियाती वोट नहीं है। वहाँ वोट है तो नवाज शरीफ का है या मियाँ फैमिली का है, शरीफ बरदरान का। इसी तरह इस पार्टी है तो वहाँ जो वोट है वो ज़ाहिर है भुट्टो का है, बिलावल भुट्टो होंगे, बेनजीर भुट्टो है, जुल्फकार भुट्टो थे, वोट उनका है। अब वो उनको अगर हटा दिया जाता है वो तो जाहिर सी बात है लोग समझते हैं पार्टियाँ कि फिर उनको वोट नहीं देगा। अगर आज माइनस कर दिया जाए शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को नून लीग से, आज अगर माइनस कर दिया जाए इसको बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी से, तो इसको कौन देगा फिर? तो ये वोट इन लोगों का, इसलिए वो कोशिश उनकी ये होती है कि वो चेयरमैन है या सदर है या जो भी होता है वो उनके पास रहे। अब खान साहब तो माइनस हुए हैं, लेकिन आया ये माइनस होने का फायदा उनको या पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों को होगा या खान साहब का वो जो नाम है या होता है या जो भी है वो वोट बैंक बरकरार रहेगा? मेरा सवाल है इसमें अगले 2 महीने देखने के कि इसमें पीटीआई की जो कारकर्दगी है या पीटीआई का जो नजरिया है या पीटीआई का जो मंशूर है या पीटीआई का जो आगे जो इसके बाद बयानिया होगा वो क्या होगा? आया वो वही होगा जो खान साहब लेके चले थे या चेंज होगा? अगर वो चेंज हो गया तो मेरे ख्याल से फिर पीटीआई का जो इमरान खान का वोट बैंक है वो ये वाली पीटीआई नेशनल गोल वाली पार्टी पीटीआई वो वोट फिर हासिल नहीं कर पाएगी। और अगर वही बयानिया रहा जो इमरान खान का था फिर तो उनको वोट मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि वो बयानिया चलना मुश्किल है। तो जहाँ तक पार्टी इलेक्शन है तो पार्टी इलेक्शन होते हैं, अगरचे वो जैसे भी होते हैं, होते जरूर है। वोट की एक पूरी जनरल बॉडी इजलास बुलाया जाता है, वहाँ कागजात नामजदगी जमा कराए जाते हैं, वहाँ फिर उनको लेकिन एक जो खबर थी कि एक जो खबर जो गर्दिश कर रही थी कि जो बैरिस्टर गौर है इनकी तकर्री के लिए जो है जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उन्होंने मुखालफत की है और जो बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की जो ऑडियो भी लीक हुई है, क्या ये इस सिलसिले की कड़ी थी कि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे या उनकी बहनें नहीं चाहती थी कि वो बैरिस्टर गौर को बनाएं और बुशरा बीबी की तरफ से उनको प्रेशराइज किया गया, या क्या समझते हैं कि इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? मतलब ये है कि ये जो ऑडियो कॉल आई ना लतीफ़ खोसा और बुशरा की, इसके अलावा जो ज़राए खबरें दे रहे हैं वो ये हैं कि बुशरा बीबी और अलीमा खान ये इन दोनों के इन बहनों और इनकी अहलिया के दरमियान कई इशूज़ पे इस वक्त इख्तलाफात चल रहे हैं। वो इख्तलाफात मतलब ये जो केसेस हैं खास करके जो उनकी बहनों का कहना है कि खान साहब पर कोई भी बराह रास्त करप्शन का या माली का केस नहीं है। ये ज़्यादातर केस बुशरा बीबी या फराग होगी या बाकी जो इनकी जो टीम थी उनकी तरफ से ये करप्शन की गई जिसकी वजह से खान साहब फंसे। ये उनकी बहनों का एक राय है। इसी तरह वो ये समझती हैं उनकी बहनें आपके शायद किसी मौके पे आके बुशरा बीवी जो है ना वो खान साहब के खिलाफ वादा मांगवा ना बन जाए। एक इस्लामी वजह ये भी है और एक तीसरी चौथी सी इख्लाफी वजह ये भी है कि खान साहब ने जब बुशरा बीवी से निकाह किया था तो उसमें उन्हें हक मेहर के तौर पर मेरे में तमाम पार्क का घर भी थी और कुछ प्लाट और कुछ ये चीज़ें भी लिख के दी हुई हैं। अगर खुदा का खासा कहीं जुदाई का मरहला आता है तो फिर ये कोर्ट तनाज़ा खड़ा हो जाएगा जायदाद का, उस पर भी उनकी बहनों का कोई इख्तिलाफ है। बड़ा इशूज है। अब वो इशूज को कैसे ये हल होते हैं, ये कैसे मिल बैठ के ये इनको हल करते हैं, तो ये देखते हैं आगे कुछ दिनों में। खान साहब जब तक अच्छा तो ये इशूज रहेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो जो केस उन पर जो अहम केस था फ्लैग रेफरेंस था उसमें जो नैब ने वापस ले लिया, ये क्या आज नैब ने अगर वापस लिया ये क्या टोपी ड्रामा है कि वो लोग जिन्होंने ये केस बनाया और इतना पैसा खर्च हुआ आज उन्होंने वापस ले लिया, कौम का वक्त भी ज़या हुआ, पैसा भी ज़या हुआ, इस सारे मामले का ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन दो चीज़ें आफत साहब हमारे मुल्क में दो बड़े अहम इशू, एक तो ये है कि सियासतदानों पे ओवरऑल बात करूंगा कैसी सियासी बुनियादों पर बनते हैं और
پھر ظاہر سی بات ہے اس میں ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں, وہ بھگتتے بھی ہیں, وہ نائل بھی ہوتے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے آج جو پی ٹی آئی کے لوگوں پر ہے یہ سیاسی کیسز ہی ہیں. جی ظاہر سی بات ہے کچھ کیسز سیاسی بنیادوں پر ہیں اور کچھ کیسز ظاہر سی بات ہے گھر کے پر ہیں. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے اوور آل بات کی ہے نا, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اس میں نون لیگ بھی شامل ہے, باقی جماعتیں بھی شامل ہے کہ جہاں سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان پہ مقدمات بنائے جاتے ہیں. یہ کوئی ہماری ایسی اجنبی قانونی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ہماری تاریخ ہے. آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے ماضی میں, اگر جائیں گے لمبی داستان ہے کہ وہ کیسز بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بوگس کیس تھے اور ان میں کچھ تھا ہی نہیں. اور جہاں تک نواز شریف کا معاملہ ہے, یہ جو آپ ایون فیلڈ کیس میں جو ان کو سزا ختم ہوئی ہے, دیکھیں نواز شریف کو جو سزا دی گئی تھی یہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو سزائیں تھی وہ ساری سیاسی بنیادوں پر تھی, اور وہ چند لوگوں کا مطلب ہے ایک باہمی گڑھ جوڑ تھا. اس میں عدلیہ کے کچھ لوگ تھے, اس میں اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگ تھے, اس میں سیاستدان تھے, اور اس کے نتیجے میں یہ کیسز بنائے گئے اور ان کیسز میں پھر ظاہر سی بات ہے وہ سزائیں دلوائی. اب جہاں تک ایون فیلڈ کا کیس ہے, نیب نے بڑا کچھ اس میں پیش کیا, ہم یہ کریں گے پیش, ہم وہ کریں گے پیش, یہ گواہ پیش کریں گے, اتنے گواہ آئیں گے, سزا تو دلوا دی ابتدائی. لیکن اس کو ظاہر سی بات ہے سزا دلوانے کے بعد اس پہ جب انہوں نے کیس کیا کورٹ میں, ہائی کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ میں بھی ظاہر سی بات انہیں ثابت کرنا تھا. ایک تو نیب کورٹ تھا, ایک تھا ہائی کورٹ. اب ہائی کورٹ میں نیب کورٹ جو تھا ظاہر سی بات ہے وہ تو ان کی جو نیب نے جو اس وقت کہا وہ مان لیا. اب جو ہائی کورٹ میں ظاہر سی بات میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, باقی لوگ بھی سن رہے ہیں, کیسے ثابت کریں. اب بڑا مشکل تھا ایون فیلڈ کا یہ ریفرنس پہ ثابت کرنا, اس پہ گواہان لانا, پھر ان گواہان کو آپ نے بیان کرنا. تو نیب نے اس میں یہی بہتر سمجھا کہ میرے لیے ان کے لیے بہتری یہی ہے کہ وہ اس کیس کو سے دستبردار ہو جاتے ہیں. وہ دستبردار ہو گئے تو سزا آٹومیٹک خود ختم ہو گئی کہ نیب نے درخواست ہی واپس لے لی. ایک بات. اب وہ الازیہ ریفرنس بھی ہے ان کے خلاف, وہ بھی 7 دسمبر کو کیس لگ گیا ہے. وہ جو انہوں نے سعودی عرب میں جو مل بنائی تھی اس کے حوالے سے بھی کہ وہاں بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ گیا. اب یہ پیسہ ایون فیلڈ کس طرح خریدے گئے, ایون فیلڈ میں کہاں سے پیسہ آیا تھا, ایون فیلڈ کے جو یہ جو فلیٹس ہیں یہ کس نے بنائے, کب بنائے, لمبا ایک تحقیقاتی کام ہے. میرے خیال میں پاکستان کے لیے تحقیقاتی اداروں کے لیے اس کی تحقیقات کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں. اور منی لانڈرنگ کا کیس آپ کو پتا ہے کہ اتنی آسانی سے ثابت نہیں ہوا کرتے. صحیح بات ہے. کہیں بھی اٹھا لیں, بڑا ظاہر سی بات ہے جب پیسے یہاں سے باہر جاتے تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, وہاں سے جب ادھر آتے ہیں بہت ساروں کا ریکارڈ نہیں ہوتا. آپ نے اگر آج بھیجیں تو فلیٹ سال بعد خرید رہے ہیں تو اس کا کیسے ثابت کریں گے, اس کے ساتھ تعلق ہے. یہ ایک مشکل اور ایک بڑا ایک جستجو والا کام ہے. میرے خیال میں ہمارے نیب میں اتنی سخت اور اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ وہ اتنا کچھ کر کے وہ ثابت کر سکتے. تو میں بہتر اس میں یہی سمجھا کہ اس کیس کو واپس لے لیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ کیس بنائے کیوں گئے اور پھر ان پہ سزائیں دلا دی, وقت ضائع کیا گیا, پیسہ ضائع کیا گیا, تو یہ ہمارے یہاں ایک کھیل ہے سر. یہ کرپشن اور اس کا کیسز بننا ایک کھیل کے سمجھ کے طور پہ لے لیں. یہ کھیل اب ختم ہونا چاہیے نا. کھیل دیکھیں, کھیل محدود ہوتے ہیں, کوئی فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی بینیفٹ اٹھاتا ہے, کوئی نقصان اٹھاتا ہے, تو یہ کھیل چلتا رہے گا. نہیں, کھیل اب ختم ہونے چاہیے. لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, ادھر اربوں روپے جو ہے وہ بلا وجہ بغیر مقصد کے خرچ ہو رہے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اگر وہ جو پیسہ ضائع ہوا ہے وہ کسی کام پر لگتا, عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ تھا. اس کا یہ تو ضائع کرنے والی بات ہے ملک کی. انہی وجہ سے جو آپ دیکھ لیں آج ملک کی کیا حالت ہو گئی ہے. آج جو افغانستان کی کرنسی ہے وہ بھی ہم کو جو ہے وہ ہم سے اوپر جا رہی ہے. بنگلہ دیش کی کرنسی آپ دیکھ رہے ہیں, جو ملک بالکل بیٹھے ہوئے تھے وہ آج اوپر جا رہے ہیں. اور ہمارے انہی وجہ سے جو ہے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. اور اچھا یہ بتائیں کہ جو بلاول بھٹو ہیں ان کے بھی یہ تو ایک جملہ کو پھر آگے چلتے ہیں. اگر یہ شروع ہو گئی نا تحقیقات کی کیس بنایا کس نے تھا, اس کیوں بنایا گیا تھا, تو پھر ایک لمبی لائن ہے, پھر عدلیہ سے بھی لوگوں کو لانا پڑے گا. نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا ہے تو پھر انویسٹیگیشن تو پوری ہونی چاہیے. کہ پھر یہ اگر یہ مخلص ہو کر اس معاملے کو رکوانا چاہتے ہیں تو پھر سارے کردار سامنے آنے چاہیے.
اگر عمران خان کے خلاف بھی غلط کیسز ہیں تو وہ بھی سامنے آنے چاہیے. کسی پر ذاتی ہمارا ملک اس کا بھی متحمل نہیں ہے نا کہ ہم بہت سارے کرداروں کے چہروں سے پردہ اٹھا سکیں اور ان کا احتساب کر سکیں جو یہ گراؤنڈا کھیل کھیلتے ہیں. ہاں یہ تو بات ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے, لیکن اگر یہ سب کچھ ہم نہ کریں گے تو پھر یہی حالات رہیں گے, حالات بدل بھی نہیں سکیں گے. حالات تب ہی بدلیں گے جب ہم بدل کریں. حالات بدلنے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اچھا, آج کل جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک بار پھر کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب منشور کی سیاست کرے, انتظامیہ کے ذریعے جو ہے وہ آگے نہ آئیں. اچھا, وہ بلاول بھٹو صاحب کا ایشو یہ ہے نا, دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نگران حکومت اور جو انتظامیہ ہے, نگران حکومتیں ہیں, جی وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی کوئی فیور ہو رہی ہے. جی آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, اب مسلم لیگ نون جو سندھ کے صدر ہیں بشیر مہمان, ٹھیک, انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, اور انہوں نے یہ خط میں کہا ہے کہ سندھ میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, کیونکہ وہاں پہ ایک پارٹی کی اجارہ داری ہے اور جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے اور وہ سارا اس پارٹی کے حق میں مہم چلا رہی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, ہمیں کوئی ہماری جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس میں رکھنے ڈال رہی ہے. ٹھیک. اب بلاول بھٹو اگر پنجاب کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظامیہ ان کو ساتھ دے رہی ہے, تو پھر سندھ کا وہ کیا جواب دیں گے؟ تو سندھ میں تو ظاہر سی بات ہے اس طرح خط بھی آ گیا جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ریکارڈ بھی آ گیا. لیکن یہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہے, یہ تو زرداری صاحب کا بڑا رائٹ ہینڈ مین آدمی ہے, یہ تو پنجاب کا بڑا قریبی دوست ہے. قریبی دوست ہے. آپ کو جو اصل بات وہی ہے بلاول بھٹو صاحب کو کہ ان کو باپ نے صاحب نے بڑا سمجھایا ہے کہ بیٹا ہمارے لیے پنجاب میں تو امیدوار نہیں ہے, ہم کیسے الیکشن جیت پائیں گے, ہمارے پاس تو سارے حلقوں میں امیدوار ہی نہیں ہے, اور اگر ہم امیدوار ڈھونڈ بھی لیں تو وہ امیدواروں کو ووٹ کون دے گا. مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ پنجاب میں اگر کہیں الیکشن میں مقابلہ ہوا تو پی ٹی آئی ہوگی یا نون لیگ کا مقابلہ ہوگا ان کے ساتھ, یا کہیں وہ چھوٹی موٹی جماعتیں ہوں گی, تو اس پارٹی امیدوار نہیں ہے, لیکن وہ کیسے امید لگائے رکھتی ہے. بڑا ایک عجیب سا سوال ہے کہ وہ پنجاب کا الیکشن بھی جیتنا چاہ رہے ہیں لیکن امیدوار ان کے پاس پورے نہیں ہیں, اور وہ سندھ بھی جیتنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہاں لیول پلینگ فیلڈ آؤ, وہاں کی صوبائی حکومت ان کے سر پہ ہو. وہ بلوچستان جیتنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو امیدوار تھے وہ سارے بھاگ کے دیگر جماعتوں میں چلے گئے. ابھی جو ان کا یوم تاسیس کے حوالے سے وہاں پیپلز پارٹی کے حوالے سے یو اسٹیڈیم کوئٹہ میں جلسہ ہوا, اگر جو انہوں نے باغ پارٹی اور پی ٹی آئی کے 3-4 رہنماؤں کو شامل تو کیا ہے, لیکن ان رہنماؤں کا کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ الیکشن جیت سکیں. تو بلاول بھٹو صاحب میرے خیال میں یہ اپنا رونا روتے رہیں گے, اور زرداری صاحب نے ان کو سمجھا تو دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ اسی طرح کا رکھا رویہ تو کیا پتا آپ سے سر بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے. اچھا, یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کیا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے آئینی اداروں کا بخوبی ہمیں ادراک ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو سنبھالنا ہے, کیا کرنا ہے. وہ خط کیا لکھا انہوں نے؟ انہوں نے ایک خط انہوں نے مختلف اس میں کیا کہتے ہیں موضوعات کے شامل تھے. ٹھیک. اس میں عدلیہ کے کردار پہ بھی بات تھی, اس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی, اس میں لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی گئی تھی, اس میں سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہ دینے کے حوالے سے بھی شکوہ تھا کہ پی ٹی آئی کو روکا جا رہا ہے, اور مطلب انہوں نے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی کچھ کرٹیسزم تھا. اب مسئلہ یہ کہ چیف جسٹس کی طرف سے جو جواب آیا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو آفس کی طرف سے جواب آیا چیف جسٹس آفس کی طرف سے کہ ہمیں اپنے کردار کا بھی پتہ ہے اور ہم اپنے اختیارات کو بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہمارا جو ہم قانون کی جو پاسداری ہم جہاں تک ہو سکا وہ کریں گے. جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے, تو یہ ان کی بات اس لیے غلط ثابت ہو گئی کہ کل جو الیکشن وہ پشاور میں ہوا وہاں سیاسی ایکٹیویٹی تھی تو ہوا نا, وہاں پولیس نے باقاعدہ اور انتظامیہ نے وہاں سیکورٹی بھی فراہم کی, اور اس سیکورٹی کی بنا پر ہی یہ ان کا الیکشن ہو سکا جس میں وہ پی ٹی آئی نے اپنا نیا چیئرمین منتخب کیا. اسی طرح لکی مروت دیر میں بدیر میں انہوں نے کوئی جلسے کیے ہیں پی ٹی آئی نے. تو اب یہ کہنا کہ ان کا سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے یہ تو غلط ہے, اور میرے خیال میں چیف جسٹس وہ فورم نہیں
تھا کہ جو ان کو سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی وہاں تحفظ فراہم کرتا ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ الیکشن کمیشن کو لکھتے کہ ہمیں کہیں روکا جا رہا ہے یا ہمارے لیے کہیں پرابلمس کی جا رہی ہیں یا ہمارے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے. وہ خط ریکارڈ پہ آ جاتا تو ظاہر سی بات ہے پھر اگر اس پہ کارروائی نہ ہوتی تو اس کے بعد جسٹس کو یا وزیر اعظم کو یا صدر کو خط لکھتے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے صدر نے اس خط لکھ کے یہ میرا ان کے طریقہ کار ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ چیف جسٹس کو ذرا دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے کیسز جب سپریم کورٹ میں لگنے والے ہیں کچھ لگے بھی ہوئے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ان کو چیف جسٹس کو دباؤ میں رکھ کے انہوں نے اپنے حق میں فیصلے کروائے تھے تو وہ موجودہ چیف جسٹس کو بھی ذرا دباؤ میں لاتے ہیں اور ان کے اس کے لیے انہوں نے ایک گراؤنڈ تیار کیا, ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ مستقبل میں جتنے بھی کوئی ان کے کیسز لگے اس حوالے سے وہ ان کے حق میں کوئی فیصلے آئیں. اور وہاں چونکہ چیف جسٹس پہ دباؤ ہوگا اور ہم چونکہ خط لکھ چکے ہوں گے کہ اگر ہمارے خلاف بھی فیصلے آتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی خط لکھا تھا کہ عدلیہ کا کردار کے حوالے سے ایک ہمارے نہیں سنے گی یا ہمارے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی ایک ایجنڈے کے تحت بھی کام کرتی ہے اور یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. اچھا, یہ آخری ایک سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سابق سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف کو جو لاڈلا کا تاثر ہے وہ انتخابات کو متنازع بنا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی میرے خیال میں نون لیگ سے رائے جدا کر چکے ہیں اور اگر نون لیگ نے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر مری سے جو ان کا حلقہ آبائی حلقہ ہے وہاں سے اگر نون لیگ نے کسی کو میدان میں اتارا تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اور شاید ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آزادانہ طریقے سے الیکشن لڑیں گے اپنے حلقے سے اور نون لیگ ان کے لیے شاید کوئی حلقہ خالی کر دے گی اور اپنا امیدوار نہیں کھڑا کرے گی تو اس کا ان کو بینیفٹ ملے گا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ مری نے میاں نواز شریف نے 2 دن لگائے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کوئی اسٹریٹجی تیار کی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ مریم نواز میری بہن ہے چھوٹی, مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شاہد خاقان کا اختلاف تو ہے. اب وہ بے شک کہتے رہے کہ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے نون لیگ سے یا نواز شریف سے یا مریم نواز سے, اختلاف تو ہے. اب اس اختلاف کا وہ کھل کر اظہار نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو بتائیں گے وہ خود ہی, اور وہ اس کیا فیصلہ کر رہے ہیں اپنی مستقبل کی سیاست کا اس سے بھی کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک گم ہو کے ابھی تک کیفیت میں ہیں, کبھی کہتے ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے, کبھی کہتے ہیں الیکشن نہیں لڑیں گے اور کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جان نون لیگ کا امیدوار ہوگا. اب انہوں نے ایک اور بات بھی یہ کہی ہے کہ جس طرح سے میاں نواز شریف کو لایا جا رہا ہے اس سے مسائل بنیں گے اور یہ جو خان صاحب کو اندر کیا جا رہا ہے ان کو راستہ روکا جا رہا ہے. تو یہ ان کا ایک بیانیہ تو ہے, اس بیانیے کو کتنی پذیرائی ملتی ہے یہ دیکھیں گے. لیکن اس بیانیے میں نون لیگ سے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور باقی جماعتوں میں سے بھی ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے, وہ اکیلے ہیں. اب ان کے اختلافات کہاں ہیں, کیا ہیں, کتنے ہیں, یہ ابھی تک انہوں نے کھل کر اظہار نہیں کیا. اور میرے خیال میں اگر کہیں ان کی اختلافات ختم ہو گئے ہو سکتا ہے وہ واپس بھی آ جائیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن میں ہی نہ حصہ لیں اور وہ اسی طرح اپنی سیاست کرتے رہیں. اس طرح پھر کیا سیاست کریں گے اگر الیکشن نہیں لڑیں گے تو عوام تو پتہ آپ کو کہ سیاست جو ہے وہ الیکشن سے ہے اور ووٹوں سے ہے. باہر بیٹھ کر لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. بہرحال یہ ان کا اپنا بیانیہ ہے, دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاہد خاقان عباسی کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں, پی ٹی آئی میں جاتے ہیں, نون میں جاتے ہیں یا کسی طرح جس طرح عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم جو ہے وہ دوبارہ آپ سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Let's read the Quran. Contact us to learn. Translation, Tafsir, Nazra Quran Majid, Sharia issues.